नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज सैयद। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए आज का टॉक शॉक हमने खुसूसी तौर पर रखा है खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए। खैबर पख्तूनख्वा में एक बाकायदा जंग हो रही है और ये जंग हो रही है दहशत गर्दों के साथ। रियासत पाकिस्तान की TTP एक तरफ है, एक तरफ पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, लेकिन इन दोनों के दरमियान में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम है। उनके ऊपर क्या गुजर रही है, लोग क्या महसूस करते हैं, इस सारे मामले पर भी हम डिस्कस करेंगे। और खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले ही एक और बड़े अहम शख्सियत हैं पाकिस्तान के कौमी मंजरनामे पर, वो अली वज़ीर हैं, साबिक़ MNA, वो भी गिरफ्तार हैं। इस बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन गुफ्तगू के लिए हमने खुसूसी तौर पर दावत दी है खैबर पख्तूनख्वा से ही ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान सहाफ़ी, बड़े टैलेंटेड हैं, खैबर पख्तूनख्वा को बहुत समझते हैं, अला नूर वज़ीर। तो आइए इस सारे मौजू पर इनसे बात करें। अला नूर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अला नूर, पहले तो ये बताइए कि खैबर पख्तूनख्वा में कितने ऐसे इलाके हैं जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि मिलिटेंट्स वाकई मौजूद हैं, या अस्करियत पसंद या TTP वो मौजूद है? टांग को देख लें और साथ साथ डी खान, दराजिंदा, लकी मरवत, बन्नू, शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, अपर लोअर, और इस तरह ये जो पड़ा चिनार साइड है, यहाँ पे भी मतलब कौमी जो मतलब मसाइल या झगड़े हैं वो भी रुनुमा हो रहे हैं। ख़ासकर अगर टांग डी खान को देख ले, दराजिंदा को देख ले, वहाँ पे वाक़यात आपके सामने है, जिस तरह के दराजिंदा में वाक़यात हो रहे हैं। और फिर बन्नू में ख़ासकर लकी मरवत में जिस तरह के लोग निकल रहे हैं अपनी हिफाजत के लिए, खुद उनको मतलब नहीं, ये इसमें अला नूर हमें ज़रा वजाहत करें कि जब आप कह रहे हैं वाक़यात हो रहे हैं, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि किस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। कुछ चीज़ों को हम रिपोर्ट करते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ ज़रा आप खुल के बताएं कि क्या मेन वाक़यात मेन जो शाहराहें हैं उस पे भी मतलब असला बरदार जो लोग हैं वो निकल कर बाकायदा गाड़ियों की तलाशी भी लेते हैं और उनको चेक करते हैं कि इसमें कौन जा रहा है, कोई नहीं जा रहा। और इस तरह साथ साथ डिप्टी कमिश्नर डेरा इस्माइल खान और डिप्टी कमिश्नर टांग ने भी बाकायदा नोटिफिकेशन भी किया है जितने भी सरकारी एहलकार है, चाहे वो कोई भी है, उनको यही कहा है कि ये एक दूसरे से दूसरे ज़िले मतलब आप लोगों ने सफ़र नहीं करना, और बाकायदा ये हिदायत दी गई है कि आप लोगों ने जब भी सफ़र करना है तो आप लोगों ने बताना भी है। ये DI खान और दराजंदा की ज़िली इंतज़ामिया ने ये ऑर्डर्स किए? डेरा इस्माइल खान और टांग के दरमियान जो मतलब एक मतलब रास्ता है डी खान से टांग तो तक, ये जो लोग हैं, ये तालिबान हैं, ये कौन है? बिल्कुल तालिबान है, जो कि मतलब डी खान के मुख्तलिफ़ इलाकों में मतलब जो दूर सहराएँ मतलब इलाके हैं, देहात है, उधर भी मौजूद है। और साथ साथ जो ख़ास कर दराजिंदा है वहाँ पे भी काफ़ी सारे मतलब इस तरह के वाक़यात भी रिपोर्ट हुए हैं जो कि फ़ौज और इनके दरमियान कई इस तरह के झड़पें भी हुई हैं। और अगर हम टांग की बात करें तो वहाँ पे भी मतलब एक अजीब सी सूरत हाल बनी हुई है। वज़ीरिस्तान को देख ले, इतने लोग इससे टेंशन में है कि ना वहाँ पे कारोबार है ना कुछ और है। ज़्यादातर लोग तो इस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं मतलब काफ़ी अरसे से। और फिर अगर हम देख लें बन्नू की हालात को, बन्नू में आपके सामने जो कुछ मतलब अरसा पहले जरगा भी बैठ गया था और फिर उन्होंने मुतालबा भी किया था कि यहाँ पे ये जो लोग हैं जिन्होंने बाकायदा दफ्तर भी बनाए हैं उनको यहाँ से मतलब खाली निकाला करा जाए? दें, निकाला जाए। नहीं, ये तो आप मंजूर पश्तीन वाले जरगे की बात कर रहे हैं, जो PTM वाला जरगा है, नहीं, टांग जो बन्नू वाला बन्नू था, वाला जो अलहदा हुआ लोग था, निकले थे। वो लोग निकले थे, वहाँ पे कई दिन बैठे रहे। और उसमें मंजूर पश्तीन, अली वज़ीर, बाकी जो PTM के लीडर्स थे, वो भी वहाँ पे गए थे। कुछ हुकूमती जो सूबाई हुकूमत है, वहाँ के जो MPs थे, वो भी वहाँ पे मतलब उन्होंने शिरकत की थी। और उन लोगों का मुतालबा सिर्फ़ यही है कि हमें अमन चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो हमारे पास पुलिस के ज़रिए ख़बर आती बिल्कुल, है और वहाँ पर कुछ लोगों से हम इंडिविजुअल रब्ता करते हैं, तो हमें जो पता लगता है कि 5 जो डिवीज़न्स हैं, खैबर पख्तूनख्वा की 32 अज़ला हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। 5 डिवीज़न्स में से जो 3 डिवीज़न्स हैं, वो मुकम्मल तौर पर वहाँ पर अमन नहीं है। वहाँ बिल पर गैर एलानिया तौर पर तालिबान की हुकूमत है, बिल्कुल और ऐसा 2 है। डिवीज़न्स हैं, ये हज़ारा की और मर्दान की, वहाँ पर कदर बेहतर सूरत-ए-हाल है। क्या ये दुरुस्त है? बिल्कुल ऐसा है, ख़ासकर जो मैंने 5-6 अज़ला का बताया कि यहाँ पे हालात इंतहाई मतलब ख़राब हैं और वहाँ पे लोग जो है ना वो बहुत टेंशन में है, टेंस माहौल है। और लोग ये मतलब सोचते हैं कि सुबह क्या होगा। तो ऐसे हालात में फिर जो मतलब आपने बात की कि इनके कब्ज़े में है, कब्ज़े में तो ना समझ दें, लेकिन ये है कि लोग निकलते हैं, वो सड़कों पर बाकायदा चेकिंग करते हैं, डीआई खान से 2, 4, 5 किलोमीटर के फ़ासले पर। तो फिर मतलब वो डिस्पर्स हो जाते हैं। इस तरह ज़ोब से जो डीआई खान की तरफ सड़क आती है,
وہاں پہ بھی مطلب اس طرح کی چیزیں رپورٹ ہوئی ہے۔ تو کیا یہ لوگ بھتہ وصول کرتے ہیں؟ بتا نہیں، سرکاری جو اہلکار ہے اس کو چیک کرتے ہیں اس میں، اور پھر ایسے واقعات بھی رپورٹ ہوئے کہ ان کو اتارا بھی ہے، اور اس طرح کے کئی مطلب لوگ اغوا بھی ہوئے ہیں، اس طرح کے ججز پر بھی ٹانگ ڈیائی خان کے درمیان جو سڑک ہے ان پہ بھی حملے ہوئے ہیں۔ ایک جج کو اور نادرا میں ان کا بالکل، وہ اغوا بھی ہو جی گیا وہ تھا، اغوا بھی اغوا ہو گیا تھا، اس کی گاڑی کو بھی وہاں پہ جلایا گیا تھا، پھر وہ بعد میں رہا بھی ہوا۔ یہی بھی کہا جا رہا تھا کہ اس کو 5 کروڑ روپے دیے ہیں، اس کی رہائی تب ممکن ہوئی ہے۔ تو جو ابھی جوڈیشل مطلب سسٹم ہے، خاص کر وزیرستان کے لیے جو مطلب عدالتیں بنائی گئی تھی ٹانک میں، وہ بھی وہاں سے ڈیائی خان شفٹ ہو گئی ہے سیکورٹی صورتحال کی وجہ سے۔ ٹانک سے جو انتظامی دفاتر معاملات ہیں، ہیں، بالکل ایسا ہے، عدالتی دفاتر، وہ ڈی آئی خان میں آ گئے۔ بالکل بالکل ڈیائی اچھا خان یہ میں۔ بتائیں کہ ہماری جو سیکورٹی فورسز ہے، ہماری پولیس ہے، ظاہر ہے ہماری آرمی بھی وہاں پر تعینات ہے، دیگر سول آرمڈ فورسز بھی تعینات ہیں، وہ کتنی آزادی سے اپنا کام کر پا رہے ہیں؟ سول انتظامیہ تو نہ ہی سمجھ لے، اور جو دوسری سیکورٹی مطلب ادارے ہیں جس طرح کہ فوج ہے، وہ بھی مطلب کوشش تو کر رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ جو چیزیں وہاں پہ ہو رہی ہے ان سے وہ کنٹرول نہیں ہو رہی۔ اچھا یہ بتائیں کہ ہمارے پاس یہ ایک امپریشن ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ چونکہ گراؤنڈ کو جانتے ہیں، آپ کا علاقہ ہے، آپ بالکل وزیر ہیں خود بھی، وزیرستان سے آپ کا تعلق بالکل بھی، یہ بتائیے کہ وہاں پر جو لوگ ہیں، ہماری جو سیکورٹی فورسز ہیں، ان کے ساتھ تعاون لوکل کر رہے ہیں، یا جو نیشنل لیول پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہا جاتا ہے ظاہر پولیٹیکل انوالومنٹ کی وجہ سے، یہ وہاں پر کیا لوگ سوچتے ہیں اس پرٹیکولر حوالے سے؟ لوگ یہی سوچتے ہیں کہ یہ جو مطلب چیزیں ہو رہی ہے یہ سب پری پلان ہے، آج کل کے دور میں لوگ یہی سوچتے ہیں۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، پہلے مطلب ہمدردی زیادہ تھی، ابھی وہ چیز نہیں رہی، کیونکہ لوگوں کو آہستہ آہستہ چیزیں سمجھ آ رہی ہے۔ جو ایک نوجوان مطلب 15-20 سال پہلے کی میں اگر بات کروں 2004-05 کی، تو اس وقت مطلب لوگ ساتھ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ مطلب غلط ہو رہا ہے، اور پھر فوج کا ساتھ بھی دیتے تھے۔ لیکن آج کل جو مطلب نوجوان نسل ہے جو کہ 20 سالوں سے اسی جنگ میں وہ پلا بڑھا ہے، اس کو ہر چیز کا پتہ ہے کہ یہ مطلب کیا ہو رہا ہے اور کس طرح ہو رہا ہے۔ یہ بتائیں کہ ہم سنتے ہیں طالبان کے بارے میں، پھر ہم سنتے ہیں سیکورٹی فورسز، بالکل ظاہر ہے ملٹری ہے، ہماری پولیس ہے، ان کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے، بالکل جو یہاں پر بیٹھ کے ہمیں معلومات ہوتی ہے، یا ہم جب مختصر وقت کے لیے جب ٹریول کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے۔ یہ گڈ طالبان بھی ہیں وہاں پر؟ بالکل ہے، ان کے بھی اپنے آفیسز ہیں، مختلف چیزیں ہیں، وہ بھی باقاعدہ ہر چیز چلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اور یہ گڈ طالبان وہ ہیں جن کو پاکستان کے بالکل ریاست کی طرف سے سرپرستی حاصل ہے۔ سپورٹ، اور یہ کن کن جگہوں پر پائے جاتے ہیں؟ یہ مختلف علاقوں میں ہے، ڈیائی خان میں بھی ہے، اور اس طرح کے وزیرستان میں بھی ہے، مختلف اس طرح یہ جو بنوں میں جرگہ ہوا تھا، اس کے بعد جو کہ 25-30 ان کے دفاتر تھے، پھر اس کو بعد میں گرفتار بھی کچھ پولیس والوں نے ان کو کیے ہیں لوگوں کے سامنے، تو ان سے مطلب گاڑی اور جو اسلحہ تھا وہ بھی مطلب انہوں نے لے لیا تھا۔ پولیس کو لوگوں نے شاباش بھی دی تھی، تو ہر جگہ پہ موجود ہے اس طرح کے لوگ۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو گڈ طالبان ہیں، ان کی کوئی مرکزی قیادت ہے، یا یہ مختلف علاقوں میں لوگوں کو انگیج کیا گیا ہے؟ نہیں، ضلعی سطح پہ ان کا کمانڈر ہوتا ہے، پھر اس کے انڈر علاقوں وائز کمانڈر ہوتے ہیں، پھر اس کے اندر باقی جو مطلب گڈ طالبان ہوتے ہیں وہ پھر کام کرتے ہیں۔ یہ مولوی گل بہادر، جس کے بارے میں اب تو ریاست پاکستان نے بھی، آپ کو پتہ ہے وزارت خارجہ نے بھی اور بالکل ISPR بھی تواتر سے پریس ریلیز جاری کی کہ یہ دہشت گرد ہے، تو یہ گل بہادر، مولوی گل بہادر کو تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ گڈ طالبان ہے، ریاست کے ساتھ ہے، 9/11 کے بعد جو جنگ بالکل ہوئی اس میں تو تھرو آؤٹ وہ پاکستان کے ساتھ تھا، تو یہ کیا ہوا کہ گل بہادر چلے گئے ادھر؟ گل بہادر آپ کو پتہ ہے حالات پھر جس طرح کے بنے، پھر افغانستان میں جس طرح کی حکومت ختم کی گئی اشرف غنی کی، اور پھر طالبانوں کی حکومت آئی، تو گل بہادر بھی مطلب لوگ تو اور قسم کا سوچتے ہیں، لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ بھی مطلب پلانٹڈ لوگ ہیں۔ نہیں، وہ تو دیکھیں ان کا ہمارے کچھ لوگوں کے ساتھ تعلق تو تھا، یہ تو بالکل بات نظر آتی ہے، لیکن کیا یہ سچ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ گل بہادر کا کوئی کاروبار تھا وہاں پر، ان کی کوئی فیکٹری تھی ماربل کی، اور مائننگ کا بھی شاید کوئی بزنس تھا، اس بزنس کو چھیڑا گیا یا اس پر قبضہ کیا گیا، جس کی وجہ سے لڑائی ہو گئی اور وہ چلے گئے، وہ گڈ سے بیڈ طالبان بن گئے؟ کافی ساری چیزیں تھیں، اور ایک بندہ اگر کسی کو بناتا ہے، پلا بڑا کرتا ہے، تو پھر آگے وہ آپ کے خیال میں مخالفت کر سکتا ہے؟ میرے خیال میں یہ صرف ویسے باتیں ہیں جو لوگ وہاں کے سوچتے ہیں،
اور کچھ عرصہ پہلے جو مطلب ادھر سے ایک آیا بھی تھا شمالی وزیرستان، میں نے اس کے حوالے سے دفتر خارجہ میں ترجمان دفتر خارجہ سے سوال بھی کیا تھا کہ اس کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہے، کس کے تھرو وہ آیا ہے مطلب افغانستان سے شمالی وزیرستان. تو ابھی بھی مطلب وہ آتے رہتے ہیں. ابھی بھی گل بہادر پاکستان میں ٹریول کرتے رہتے ہیں ظاہری بات ہے، اس کا جو ایک تھا مجھے اس کا نام معلوم نہیں ہے، ابھی میں بھول گیا ہوں. کمانڈر. ہاں وہ آیا تھا باقاعدہ شمالی وزیرستان، تو اس نے کہا ادھر ہمارے اپنے آباء و اجداد دفن ہو چکے ہیں، فوت ہو گئے تھے، تو اس کی مطلب یہ جو ہمارا علاقہ ہے ادھر ہم پلے بڑے ہیں تو اپنے علاقے کے لیے آئے. لیکن وہ آیا کس راستے سے، کس طرح آیا، اور کس نے پاکستانی اس کو اجازت دی، یہ بڑا سوال ہے. اچھا اللہ نور، یہ بتائیے کہ ہم نے ڈسکس کر لیا کہ ایک طالبان ہے ٹی ٹی پی جسے کہتے ہیں، اور دوسرا ہیں گڈ طالبان ہیں جو کہ پاکستان کے ریاست کی طرف سے ان کو سپورٹ ہے، انتظامیہ کی طرف سے سپورٹ ہے، اور تیسرے اس میں جو ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں. تو یہ تین فیکٹرز تو ہم نے ڈسکس کر لیے. اس میں اب آ جاتے ہیں عوام میں مقبولیت کس سیاسی جماعت کی طرف سے ہے، سیاسی رجحان کیا ہے؟ سیاسی رجحان تو پاکستان تحریک انصاف اور لوگوں کا، خاص کر میں اگر امن کی بات کر لوں تو یہ جو مطلب وہاں پہ سیکیورٹی ایشو بنا ہوا ہے، تو یہ صوبائی جو حکومت ہے وہ وفاقی حکومت پر سب کچھ ڈال رہا ہے، اور وفاقی حکومت صوبائی حکومت پہ ہے. تو اسی وجہ سے دونوں کا مطلب آپس میں کوارڈینیشن بھی نہیں ہے، اور صوبائی حکومت کا یہی کہنا ہے کہ یہ وفاق کی ذمہ داری بنتی ہے. جو ادارے ہیں خاص کر فوج کی اگر میں بات کر لوں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے ہی انڈر آتا ہے، وزیر دفاع، اور یہ انہوں نے مطلب سب کچھ کنٹرول کرنا ہے. اور پولیس کی اگر بات کر لیں تو وہ تو خود بیچارے بھی محفوظ نہیں ہے، آئے روز وہ ٹارگٹ ہو جاتے ہیں. ان کے پاس نہ جدید قسم کا اسلحہ، نہ باقی سہولیات جو ان کو مطلب ملنی چاہیے وہ بھی ان کے پاس نہیں ہے. اور ضلعی انتظامیہ کا مطلب وہاں پہ خاص رول نہیں ہے، زیادہ تر چیزیں کوئی اور کر رہے ہیں. اچھا، ہم نے دیکھا کہ اکتوبر 2024 میں یہاں پر خیبر پختونخوا میں پشاور کے قریب ریگی کے مقام پر ایک بڑا جرگہ رکھا گیا، اور اس سے پہلے پی ٹی ایم کو بین بھی کر دیا گیا، پشتون تحفظ موومنٹ کو. اس جرگے کے تقریباً 23 ڈیمانڈز ہیں. تو جرگہ جو منظور پشتین نے رکھا اس میں ساری جماعتیں تھیں. تو کیا جرگے کو یا پی ٹی ایم کو خیبر پختونخوا میں سارے لوگ سپورٹ کرتے ہیں، یا ایک ان کا مختصر سا ایک سپورٹ بینک ہے؟ کیا ایکچوئل صورتحال کیا ہے؟ نہیں، سپورٹ یہ پختونوں کا جرگہ تھا، اور جرگہ ہر کوئی بلا سکتا ہے. جرگہ جب بلایا گیا تو اس میں سب پختونوں نے شرکت کی. پی ٹی آئی آپ کے سامنے تھی، پیپلز پارٹی آپ کے سامنے تھی، جمعیت آپ کے سامنے تھی، اور باقی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ مطلب سب لوگوں نے شرکت کیا. کافی سارے مطلب وہاں پہ لوگ تھے. یہ نہیں تھا کہ یہاں پہ اس سیاسی پارٹی کا یہ بندہ ہے، سیاسی جماعت کی کوئی نمائندگی اس میں نہیں تھی، صرف یہ تھا کہ پختون ہے. تو جرگہ ہوا، جرگے نے مطالبات رکھے، 60 دن کا ٹائم دیا ہے، اور اس کے بعد جرگے نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ اس میں سے مطلب مختلف ضلعوں سے ایک ایک بندے کو نومینیٹ کرتے ہیں، جو کہ وہ بھی ٹوٹل 80 بندے سلیکٹ ہوئے ہیں، اور وہ پھر ابھی مختلف چیزیں کر رہے ہیں، اور مختلف چیزوں پر لائحہ عمل بھی تیار کر رہے ہیں. اور جو ان کے مطالبات تھے وہ بھی یہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ 2 مہینے کے بعد ہم نے پھر آگے کیا کرنا ہے. 2 مہینے اگر مطلب 2 مہینے سے پہلے اس پر اگر مطلب عمل درآمد ہوتا ہے تو ٹھیک، نہیں تو پھر 2 مہینے کے بعد ہم نے لائحہ عمل بھی بنانا ہے. ایک چیز میں آپ کو ایک اور بھی بتا دوں کہ جب جرگہ ہوا، جب انہوں نے مطالبات رکھیں، اس کے بعد حالات اور بھی زیادہ خراب ہوئے ہیں. مطلب جو خاص کر طالبانوں کی میں بات کروں تو یہ جو سڑکوں پہ نکل رہے ہیں اس کے بعد سے یہ نکل رہے ہیں، اس کے بعد سے زیادہ چیزیں مطلب سڑکوں پہ ہو رہی ہے. باقاعدہ ہر بندے کی وہاں پہ یہ لوگ مطلب اس طرح کی چیکنگ کر رہے ہیں. تو ڈی آئی خان سے کچھ ہی فاصلے پر بھی اس طرح کے مطلب چیزیں رپورٹ ہوئی ہے، اور اس طرح شمالی وزیرستان میں رپورٹ ہوئی ہیں، اور وانا میں بھی حالات مطلب نارمل نہیں ہے، وہاں پہ حالات خراب ہیں. اگر ان تمام جگہوں پر حالات خراب ہیں اور آپ بتا رہے ہیں کہ مقامی لوگ بالکل وہ سپورٹ کرتے ہیں پی ٹی آئی کو، اور پھر پشتون تحفظ موومنٹ کا بھی نام لیا آپ نے، تو مجھے یہ فرمائیں کہ کیا اس بات کا کوئی خطرہ تو نہیں ہے کہ کل کلاں ہمارے پشتون بھائی آپ ہم سے ناراض ہو جائیں تو کوئی ایسا کوئی انتہائی اقدام کریں؟ کیونکہ جو مطالبہ جرگے نے کیا، بالکل اس مطالبے میں لکھا ہوا ہے کہ ہم 2 لاکھ 2.5 لاکھ بندہ اکٹھا کریں گے. تو وہ کس مقصد کے لیے 2-2.5 لاکھ بندہ اکٹھا کیا جائے؟ احتجاج کے لیے. احتجاج کی کال بھی دی تھی ہفتے کے بعد، اور پراپر ہر ضلع میں احتجاج بھی ہوا. اور جو ان کا مطالبہ ہے، سب سے بڑا مطالبہ امن کا، کہ امن آ کیوں نہیں رہا. اور اس پہ کافی سارے آپریشن بھی ہوئے، مختلف چیزیں بھی ہوئی، لوگوں کے گھر بھی مسمار ہوئے، لوگ شہید بھی ہوئے، سیکیورٹی کے جو مطلب اہلکار ہیں وہ بھی شہید ہوئے، پولیس والے.
تو یہ اگر اس چیز پہ مطلب آگے لائے عمل نہیں بنتا تو پھر ظاہری بات ہے ان جو مطلب 2,500 3,000 لوگوں کی بات ہوئی ہے تو یہ پھر آگے احتجاج کے لیے اور پھر آگے لائے عمل کے لیے یہ کوئی مطلب لائے عمل بنائیں گے، تیاری کر لیں گے کہ پھر آگے ہم نے کیا کرنا ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ منظور پشتین وہ تو ظاہر ہے خیبر پختونخوا میں ہے اور بڑے بالکل ظاہر ہے ان کی بڑی سپورٹ بیس ہے۔ علی وزیر، ہم دیکھتے ہیں کہ علی وزیر جو ہے اریسٹ ہیں۔ علی وزیر کا بالکل سوال میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ ڈے ون سے آپ علی وزیر کا معاملہ کور کرتے آئے ہیں، تو بالکل بتائیں علی وزیر کے ساتھ ہوا کیا؟ جب یہاں پر ایم این اے تھے تب بھی وہ گرفتار رہتے تھے، ہماری تو ملاقاتیں اس وقت کی، لیکن یہ ابھی لیٹسٹ واقعہ کتنا عرصہ ہو گیا ان کو گرفتار ہوئے؟ علی وزیر 3 اگست 2024 کو رات 12:15 پہ گرفتار ہوئے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اسلام آباد ایکسپریس ہائی وے پہ مونومنٹ کے بالکل تھوڑا سا ساتھ، اور میں خود سپر مارکیٹ میں تھا، میں کہیں پہ دوست کے ساتھ کسی سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے، مجھے کال آئی ہے کہ علی وزیر کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ میں سیدھا وہاں پہ پہنچا ہوں تو وہاں پہ علی وزیر تھا، میں بھی تھا، اور پولیس والے بھی آ گئے ہیں، اپاراتانے کے جو مطلب آفیشرز تھے، اور ساتھ ساتھ جو ٹریفکس کے آفیسرز تھے وہ بھی آئے ہیں۔ انہوں نے میرے سامنے یہ بات کی تھی علی وزیر کو کہ آپ صرف مطلب ہمیں یہ بتا دیں وغیرہ، لیکن اس کو ہم ایسا ایف آئی آر دیں گے کہ یہ زندگی بھر یاد رکھیں اور آپ کی جو گاڑی کا نقصان ہے وہ بھی بر کر دیں گے۔ پھر کچھ ہی دیر بعد علی وزیر نے کہا کہ ابھی اس طرح کرتے ہیں کہ تھانہ اپارہ چلتے ہیں، وہاں پہ میں درخواست دیتا ہوں ایف آئی آر کے لیے کہ میرے ساتھ اس طرح۔ وہ فاسٹ ٹریک میں جا رہا تھا اور فاسٹ ٹریک میں یہ موٹر سائیکل والے بھی جا رہے تھے۔ اس موٹر سائیکل والے نے 1-2 مہینے اس سے پہلے ایک اور بھی لڑکے کو راولپنڈی میں کمیٹی چوک آئی تھنک بتایا ہے کہ ادھر بھی ایک لڑکے کو اس طرح نیچے پیچھے جو بیٹھا ہوا تھا اس کو نیچے گرا کے اور پھر پیچھے سے ڈمپر اس کے سر پہ مطلب آئی ہے، وہ بھی اس وقت فوت ہو گیا تھا۔ پھر یہ علی وزیر کا یہی لڑکا جو کہ پیچھے ایک اور لڑکا پٹھان بھی بیٹھا ہوا تھا اس کے ساتھ، تو وہ بھی اس کے ساتھ یہی ہوا، مطلب زخمی ہوا، سر پہ چوٹیں آئیں۔ تو جب ہم ادھر آئیں ادھر علی وزیر خود اپنی گاڑی میں آیا، میں تو موٹر سائیکل پہ ہی تھا، تو جب تانے کے اندر گئے میں نے موٹر سائیکل کھڑی کی، علی وزیر نے سامنے گاڑی کھڑی کی، 1-2 اور بھی دوست تھے وہ بھی پیچھے آ گئے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم سیدھا ڈپٹی آفیسر کے روم میں گئے، درخواست لکھنا شروع کر دیا، میں بھی ساتھ بیٹھا ہوا تھا علی وزیر کے ساتھ۔ تو کالیں آنا شروع ہو گئی ہے وہ ڈیوٹی آفیسر کو، 2-3 دفعہ وہ باہر نکلا۔ جب باہر نکلا تو علی وزیر نے کہا چلو ابھی چھوڑتے ہیں، درخواست نہیں دیتا میں ادھر پہلے پیمز ہاسپٹل جاتا ہوں، پیشنٹ کا پوچھتا ہوں کہ وہ کس حالت میں ہے۔ سب سے پہلے مطلب اس نے یہی کہا کہ میرے لیے اس کی زندگی عزیز ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس کو مطلب صحت دے، اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک کر دے۔ تو یہ جیسے وہ والا پیشنٹ ہے جو علی وزیر کی گاڑی ٹکرانے بالکل سے زخمی ہوا ہے؟ بالکل وہی تھا، کم عمر لڑکا تھا، 18-19-20 سال کا۔ تو جب ہم نکلے تو باہر ڈیوٹی آفیسر اس وقت بھی فون پہ بات کر رہا تھا، تو علی وزیر نے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیا کوئی مسئلہ ہے، مجھے بتاؤ، اگر کوئی مسئلہ ہے تو میں حل کراتا ہوں۔ تو اس نے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو ہم میں اور وہ جو دوست تھے، علی وزیر کا کزن تھا اور علی وزیر خود تھا، ہم سارے سیدھا، میں نے موٹر سائیکل خود بھی اپنی وہ تانے میں ہی چھوڑ دی۔ تو جیسے ہی پیمز پہنچے، نئی ایمرجنسی کے ساتھ اترے، نئی ایمرجنسی میں چیک کیا ادھر نہیں تھا، پرانی ایمرجنسی چلے گئے۔ تو وہاں پہ پہنچے، وہ لڑکا اکیلا ہی پڑا ہوا تھا، کوئی ساتھ نہیں تھا۔ تو ڈاکٹرز نے کہا کہ اس کے لیے کوئی دوائی لے آؤ۔ پھر اس وقت وہ ایکسرے بھی لے کے آئے ہیں، تو ڈاکٹروں نے کہا کہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ تو میں اور اس کا جو کزن تھا وہ ہم چلے گئے ہیں دوائی لینے کے لیے، دوائی لے کے آئے۔ تو اس کے بعد پھر جیسے ہی ہم پہنچے تو کافی سارے پولیس والے آ گئے تھے، مختلف آفیسرز تھے، ایس ایچ اوز تھے 3-4-5 تانوں کے۔ تو 2-4-5 منٹ بعد علی وزیر کو کہا کہ آپ 2 منٹ کے لیے باہر آ جاؤ۔ پھر ساتھ ساتھ جا رہے تھے، پھر صحافی کا تو کام ہے کہ مطلب ہر چیز کو رپورٹ کریں، کور کر لیں۔ تو باہر جیسے ہی ایمرجنسی میں نکلے تو علی وزیر کو کزن نے کہا کہ یہ تو آپ کو گرفتار کرنا چاہ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے، اشارے کیے ہیں اس نے آپس میں۔ تو جیسے ہی نکلے باہر، بس ڈائریکٹ اس کو کہا کہ گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ تو علی وزیر نے کہا کہ کیوں؟ اس نے کہا بس آپ بیٹھ جاؤ، 2 منٹ آپ سے بات کرنی ہے۔ تو علی وزیر سے پھر میں نے انٹرویو بھی کی، اس وقت وہ اس کی ویڈیو بھی میں نے ریکارڈ کی، مجھ سے بھی موبائل چھیننے کی پولیس نے کوشش کی، ابھی تک میرا موبائل بھی ہینگ ہو رہا ہے۔ تو علی وزیر کی باتوں کے بعد اس کو گرفتار کیا، گاڑی میں بٹھایا اور سیدھا نکل اچھا، گئے۔ تب سے علی وزیر آج تک گرفتار ہے؟ 3 اگست رات 12:15 16:30 پہ اس کو گاڑی میں بٹھا کے پیمز اسپتال سے نکلے۔ جیسے ہی نکلے تو تھانہ سیکریٹریٹ لے کے آئے ہیں۔ ٹوٹل 12:24 کا یہ مطلب 6-7 منٹ میں صلح نہیں ہوئی اس دوران؟ جن کو صلح بھی ہوئی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، تھوڑا سا یہ جو کیس میں نے فالو کیا ہے وہ میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ پھر ہم آئے سیدھا اس کے پیچھے اس کے کزن کی گاڑی میں بیٹھ کے، جس میں میں اور علی وزیر باقی سب ادھر پیمز اسپتال گئے تھے۔ تو پولیس کو فالو کیا کہ کدھر لے کے جا رہے ہیں۔ نہیں، تو یہ سیکریٹریٹ تو طے ہو گیا نا کہ علی وزیر کو انہوں نے پکڑ لیا۔
اور آپ ظاہر ہے اس کو آپ میں نے فالو کیا. ایک دو جو ایف آئی آر ہوئی ہیں ہاں. اس کی میں اس میں بات کروں گا. ٹوٹل 8 منٹ میں پم سے سیکریٹریٹ تانا پہنچایا ہے اور وہ میرٹھ چوک جو ایوب چوک کے ادھر سے سیدھا ریڈ زون. اس دوران پھر کل پتہ چلا ہے کہ علی وزیر پہ 3 ایف آئی آر ہوئی ہے. ایک ایف آئی آر ہوا ہے ٹریفک حادثے کا, دوسرا ایف آئی آر ہوا ہے پمس کے سامنے باہر جو انتظار گاہ ہے ادھر ہم نے گاڑی روکی ہے. پولیس والوں کا یہی موقف ہے ایف آئی آر میں کہ علی وزیر سے پھر ہم نے جب تلاشی لی اور اس کے پاس چرس تھا, پستول تھا, تو یہ ہم نے اس سے برآمد کیا. اور دوسرا ایف آئی آر کراچی کمپنی نے یہ دیا تھا. تیسرا ایف آئی آر جو تھا کوہسار تانوں والوں نے دیا تھا پولیس اسٹیشن. اس میں یہ تھا کہ جو یہ ریڈ زون کے ساتھ ادھر یہ جو ایوب چوک ہے ادھر پولیس کے ساتھ مقابلہ ہوا ہے, اندھا دھند فائرنگ ہوئی ہے. اور اندھا دھند فائرنگ میں علی وزیر کے اپنے لوگ آئے ہوئے تھے, 10-11 بندے تھے جو کہ انہوں نے ہم پہ حملہ کیا. اور حملے کے بعد پھر ہم نے بہت مہارت کے ساتھ علی وزیر نے ایک پولیس کانسٹیبل کی شرٹ بھی پاڑ دی. پھر ہم مطلب جو یہ ایف آئی آر ہوئی ہے, یہ ایف آئی آر ہوئی ہے میرے پاس موجود ہے. یہ تو بالکل اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا, ورنہ یہ واقعہ ہو تو اسلام آباد میں آپ کو پتہ ہے میڈیا والے تو ہم فوری. بالکل ایسا ہے. اور پھر اس طرح کے ایف آئی آر کے بعد یہی مطلب پولیس نے ایف آئی آر میں کہا کہ ہم نے نفری بلائی. نفری جب پہنچی اس کے بعد علی وزیر کے جو لوگ تھے جو ہم سے چھڑوانا چاہتے تھے وہ چلے گئے. یہ پم سے سیکریٹریٹ تانے تک ٹوٹل 7 سے 8 منٹ میں اس کو پہنچایا ہے. اس کے بعد رات گزری ہے, مطلب اس کے مطلب دن 2 بجے اس کو پھر کورٹ میں پیش کیا ہے. دونوں ایف آئی آروں میں جو ٹریفک حادثہ تھا اور جو کراچی کمپنی کی ایف آئی آر تھی اس میں اس کو مطلب جوڈیشل کر دیا تھا, اور ایک جو دوسری کوہسار تانے کی ایف آئی آر تھی اس کو جسمانی ریمانڈ پہ پولیس کے حوالے کیا. تو اس کے بعد سے ہم مطلب ابھی تک علی وزیر کبھی ایم پی او میں, تینوں ایف آئی آر میں ضمانت ہو گئی ہے ایک ہی مہینے کے اندر. اس کے بعد ڈپٹی کمشنر راولپنڈی نے 2 دفعہ 3 ایم پی او کے تحت نظر بند کیا 1 ماہ کے لیے, اور پھر 2 مہینے کے لیے گجرات ڈپٹی کمشنر نے اس کو نظر بند کیا. اور ان کا 3 ایم پی او میں موقف یہ ہے کہ یہ علی وزیر پلاننگ بنا رہا تھا, اور پلاننگ یہ بنا رہا تھا کہ یہاں پہ وہ احتجاج کرنا چاہتا ہے, اور اس احتجاج کی وجہ سے لوگوں کی زندگیوں کو بھی خطرہ ہے, اور جو پرائیویٹ پراپرٹی ہے سرکاری پراپرٹی ہے اس کو بھی یہ مطلب نقصان پہنچا سکتا ہے. اس طرح گجرات کے بعد وہاں پہ بھی 2 دفعہ ڈپٹی کمشنر نے 3 ایم پی او کے تحت اس کو نظر بند کیا. پھر عدالت سے اس کو مطلب یہی آرڈر کیا, حکم دیا کہ اس کو رہا کر دیں. پھر بکر ڈپٹی کمشنر نے اس پہ 3 ایم پی او لگایا. ابھی جو موجودہ ریسنٹلی ہے اس کا ابھی کوئی پتہ نہیں چل رہا. وہ مطلب جیسے ہی بکر جیل سے رہا ہوتی ہی دوبارہ اس کو پولیس اور سول کپڑوں میں ملبوس جو افراد تھے لوگ تھے ان کو علی وزیر کو گرفتار کیا, اور ابھی تک علی وزیر مطلب غائب ہے کہ کہاں ہیں اور کدھر لے کے گئے ہیں. لیکن اللہ نور, یہ واقعات انڈیڈ بہت افسوسناک ہیں, اور ہم اسلام آباد میں بھی بیٹھ کے ہمیں بڑے فکر ہوتا ہے, اور ان واقعات کا میسج جو ہے وہ بہت برا جاتا ہے. خیبر پختونخوا میں بھی جہاں پر آلریڈی جو لوگ ہیں وہ پرابلم میں, لیکن آپ کا بہت شکریہ, آپ آئے اور آپ نے بڑا تفصیل سے ایکسپلین کیا. ہم وقتاً فوقتاً آپ سے اپڈیٹس بھی لیتے رہیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, امید آپ کو پسند آیا ہوگا. خیبر پختونخوا کی صورتحال کو سمجھنا ہو, وہاں پر لوگ کس قدر تنگ ہے, آپ نے علی نور وزیر کی گفتگو سنی. ویری سیڈ سچویشن. اگر آپ کو پروگرام کے بارے میں کوئی رائے دینی ہے تو ضرور دیجیے. البتہ آپ نے اگر ہمیں کوئی معلومات دینی ہے تو talkshock777@gmail.com پہ دیجیے.